अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 3। ये ले लो। इसने मारू के आगे शॉपर रखा। देख लो, जैसा लेकर गई थी वैसा ही वापस लाई हूँ। मारू ने शॉपर गोद में उलट लिया। फिरोजी और क्रीम कलर की अनारकली फ्रॉक, चूड़ीदार पजामा, दमके के काम से बोझल, चमक दमक आंखों को हीरा करती थी। सबने पसंद किया ना? वो इश्तियाक से पूछ रही थी। अरीबा भी मुंतजिर थी। हाँ, बहुत। हुस्नल बेसुरे अंदाज में चॉकलेट चिप खाने लगी। फिर भी इतना सड़ा मुंह बना हुआ है। तुम्हारे इस हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट की एक झलक देखने के लिए ही तो मैंने अपनी अम्मी से छुपकर तुम्हें मारू की मंगनी पर आया सूट ला कर दिया कि इस गुलाबी रोशन रुख पर हंसी की सुर्खी देखूं। मगर तुम। अरीबा की जोर से हंसी छूट गई। तुम मारू हो या कोई सड़क छाप लोफर जो लड़की पटाता है? हलीमा के होंठों पर भी मुस्कुराहट लपकी। फिर हुस्नल को देखकर वो संजीदा हुई। मैं पहनती तो फिर ना, जैसे शॉपर में लेकर गई वैसे ही ले आई हूँ। हाँ, एक बार सबको दिखाने के लिए निकाला जरूर था। तो पहना क्यों नहीं? मारू ने सूट को उलट पुलट कर जैसे हामी ढूंढनी चाही। हुस्नल खामोश तो रहती थी, मगर आज इसके चेहरे पर सन्नाटे की कैफियत थी। तुम खुद मुआजना करो। जिसका निकाह है वो जॉर्जेट का सुर्ख सूट पहन रही है और तुम दुल्हन से बढ़कर तैयार होगी। कितना अजीब लगेगा ना। और दुख इस बात का है, दोस्त से सूट मांग लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हजारों से बेहतर हैं। और तुम्हें तो मुंह मांगे पैसे दिए थे। फिर भी अम्मी को गुस्सा तो बहुत आया था, मगर वो इसे समझाने से पहले खुद को समझाती रही थीं कि धीमी रहें, शांत, इग्नोर करें। तो इतने कम वक्त में कैसे कपड़ा लाती? फिर कढ़ाई के लिए 2 माह का वक्त। और मुझे बाजार कब जाने देते हैं आप लोग? इसीलिए मारू ने मुझे मसले का हल पेश किया तो मैं लाई हूँ, वरना मैं क्यों किसी की उतरन पहनूंगी? तो ये क्या इसकी बहन ने अब तक पहना नहीं है? उसकी बड़ी बहन अनमता, जो मामू की बहू भी थी, हफ्की से पूछने लगी। इसके पास जवाब नहीं था। चंद लम्हे माँ, बहन और खामोशी से सब्जी बनाती मामी को देखा और चप्पल की तरह शापर झपट पैर पटकती कमरे से भाग गई। अकल के नाहुन लो हुस्नल, बच्ची नहीं हो। क्या सोचेंगे सब लोग इस तरह के कपड़ों में देखकर? क्यों, क्या बुराई है इनमें? इतना बड़ा दुपट्टा, पूरी आस्तीन, सब कुछ तो। मगर मांगे के अनमता ने टुकड़ा लगाया। उसने चंद पल माँ बहन की सूरत देखी और फिर तकिए पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया। बाद में शुक्र ही किया कि इतना स्टाइलिश और दीदा जेब सूट जेबे तन न किया कि पहनकर सबसे अलग ही नजर आती। निकाह का हाली शोर था। नाना जान ने निकाह खुद पढ़ाया। अनमता का मियाँ गवाह, छोटे मामू का बेटा दूल्हा, बड़े मामू कफील, मुबारक सलामत। रुखसती कब करनी है? 1-2 रिश्तेदार भी आई हुई थी। हुस्नल की 14 हो जाए, अब 4 साल तक कॉलेज गई है तो डिग्री मिल ही जाए। सिबगा और हुस्नल को साथ ही रुखसत करेंगे। अल्लाह ने इज्जत दी, मान रखा। मेरे भाइयों का दामन खुशियों से भरा रहे। अल्लाह इनका हाथ हमेशा ऊपर रखे। अनमता को बड़े भाई ने ढक दिया, सिबगा को छोटे ने। हुस्नल की कोई भी सबील हो जाए तो सुकून हो। अम्मी का रोम रोम अल्लाह की अनायत और भाइयों के लिए शुक्रगुजारी से लबरेज था। हुस्नल के लिए कहाँ इरादा है? ये सूदा मामी थी, अम्मी के खालाजाद भाई की सोचा। इन्हें हुस्नल अपने भाई के लिए बेहद पसंद थी, मगर वहाँ होना नामुमकिन। सब इसके किरदारों एहलाक से वाकिफ थे। अब खानदान में तो कोई है नहीं। वो पुरसुकून सी होकर फिक्रमंदी का इजहार कर रही थीं। अम्मी और दोनों ममानियों के चेहरे पर नागवारी फैल गई। अल्लाह खानदान को सलामत रखे, मगर खानदान शर्त नहीं, बस दीनदारी, शराफत और नजाबत जरूरी है। किरदार और एहलाक सबसे अहम अंसर है, बाकी सब नसीब। अब्बा जान का हल्का बाब बेहद वसी, माशाल्लाह। इज्जत और मर्तबा सुबहान अल्लाह। और हुस्नुल माब में किस चीज़ की कमी है? लाखों में एक है, शक्ल सूरत, एहलाक और किरदार। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी ममानी ने आजिज़ी से कहा, मगर आंखों से फख्र झलक मार रहा था। अम्मी चुप रहीं। उनका मुकदमा बावज लड़ जो रही थी। इनकी खामोशी ही भली थी। और दूसरे खानदान में क्यों नहीं? छोटी ममानी ने मौके से फ़ायदा उठाने का सोचा। इरादे बड़ों के दिलों में तो थे ही, मगर इस तरह महफिल में कह देने से तकवीयत मिलती है। पक्की मेहर स्टैम्प। मेरे भाई के बेटे हैं। भाई तो अल्लाह जवारे रहमत में जगह दे। छोटे छोटे यतीम छोड़ गए, मगर यतीमों के सर पर हाथ रखने के लिए फिर वही अल्लाह बंदे बेच देता है।
ابا جان ہی کے ہاتھوں پلے ہیں دونوں، میرے منہ سے کیوں نکلے کسی ایک کا نام؟ میرے لیے تو دونوں برابر ہیں، کیا عبد المتین کیا عبد المبین۔ میں نے تو فیصلے کا اختیار ابا جان کو دے رکھا ہے، اور میری اتنی عقل کہاں جو ابا جان کی فراست کو پہنچے۔ چھوٹی ممانی جان کی عقیدت سچ اور جھوٹ کا امیزہ تھی، اپنی عاجزی اور کم فہمی بھی دکھا دی اور مطلب کی بات بھی۔ ابا جان کی لاڈلی بیٹی کی سب سے خوبصورت حسن و جمال میں یکتا بیٹی ان کے بھائی کے گھر آتی، اس سے بڑھ کر اور کیا ملتا؟ انہیں باولے کتے نے کاٹا تھا جو بھائیوں کی جان بہن سے عداوت پال کر سب کی نگاہوں میں بری بنتی، اور جب گھر سے اتنی اچھی لڑکیاں مل رہی ہیں باہر کیوں جائیں؟ سودا مامی کا دھیان بارہا مریم ممانی کے ان چھوٹے بھائیوں کی طرف گیا تھا جو ابا جان یعنی تایا کی سرپرستی میں پلے بڑے تھے، مگر وہ ناک سے مکھی اڑاتی کہاں حسن الماب اور کہاں وہ عبد المتین، اور وہ دوسرا کیا نام ہے بلا؟ ہاں عبد المبین۔ یہ پہلو ہور میں لنگور والی بات ہوتی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، گندمی پیلے سے، لمبے بانس جیسے، سوکھے تنکے سے۔ مریم ممانی بات مکمل کر کے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہولے ہولے ہل رہی تھیں، چہرے سے عاجزی عیاں۔ وہ حاضرین پر اپنی محبت اور بے غرضی ثابت کر چکی تھیں۔ حسن الماب کی امی دوزانوں بیٹھی تھیں، سر جیسے گود میں گرنے کو تھا، ان کی آنکھوں میں تشکر کی نمی تھی۔ بیوگی کا یہ آخری امتحان، اور یہ وہ سرخ رو رہی تھیں۔ ابا جان کی محبت، بھائیوں کی محبت اور اللہ کی محبت، ان کے دامن میں اتنی محبتوں کے لیے گنجائش تھی کیا؟ وہ 12 سالہ اکلوتے بیٹے کو پیار سے تکنے لگیں۔ ابا جان کی سرپرستی میں اس نے سبھی پارک لگ جانا تھا۔ انشاءاللہ محفل میں سب اچھا تھا۔ سودا مامی اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں، ان کی نگاہیں حسنل کو ڈھونڈنے لگیں۔ وہ ممانی کے ہاتھ دھلوانے کے بعد چلمچی لے کر لوٹ رہی تھی، اس کے قدم ناپے تلے، پانی جھلک نہ جائے، ہونٹ کا دائنا کونا دانت میں دبا تھا، بویں سکڑی ہوئی۔ وہ اس عالم میں بھی زرد و قیامت لگ رہی تھی، زرد اور سرخ شلوار قمیض، سرخ ڈبل شیڈ دوپٹہ۔ سودا مامی کی نگاہوں نے کچن کے دروازے تک اس کا تعاقب کیا تھا، پھر وہ محفل میں حاضر ہو گئی جہاں سب مریم ممانی، بڑی ممانی ابا جان کی مدعوسرائی کر رہے تھے۔ امی کا سر عاجزی سے جھکا تھا اور اندر اندر قیامت پر قیامت بیت رہی تھی۔ کانوں میں پگھلا سیسا انڈیلا جاتا تو وہ شاید لمحہ بھر میں جان سے گزر جاتی، مگر مریم ممانی کے کھولتے سینے جیسے جملوں نے اسے مرغے بسمل کی طرح تڑپا دیا تھا۔ اپنے ہاتھوں پالے گھر کے نیک شریف متقی پرہیزگار لڑکے، آپ بہت قسمت والی ہیں عبیدہ بی بی۔ باہر امی پر باجماعت رشک کیا جا رہا تھا، اور وہ اندر جان کنی کے ایسے پل سے گزر رہی تھیں کہ اسے اپنے مرنے کا سبب بھی بھول رہا تھا۔ اس کے مومی ہاتھ جو یوں لگتا جیسے ہڈی کے بغیر بنے تھے، سلیب پر سخت پکڑ کے باعث رگوں کے نمایاں ہونے سے بدیت معلوم ہونے لگے تھے۔ اس کے دانت سختی سے ایک دوجے میں پیوست تھے، جیسے مرغی کے دورے کی کیفیت ہو۔ پھر اس کے اندر ابال اٹھا، بپڑی شیرنی کی طرح یکدم اس نے پانی کو سنگ میں اچھال دیا۔ اس کی سانس بحال ہو گئی، وہ تشنجی کیفیت سے باہر آ گئی۔ اس کے سن ہوتے ہاتھوں میں لہو دوبارہ دوڑنے لگا، یہ شاید دباؤ کی کیفیت تھی۔ وہ عالم برزہ میں تھی، اس نے اپنے چہرے کو چھوا، جو بھی تھا وہ زندہ تھی، وہ زندہ ہے اور اسے زندہ رہنا ہے۔ اس کے ان کی زندگی میں آنے سے اس وقت کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اس کے اب زندگی میں آنے سے زندگی بدل گئی تھی۔ وہ اپنی 66 سالہ زندگی کو یوں پاتے جیسے وہ عادی ہو کر رہ گئی ہو۔ 33 برس اور 26 سال کے جوان کو 6 سالہ بچے کی طرح ٹریٹ کر کے خوشی سے نہ ڈال ہوتے۔ عقیلہ اپنے درد کو بھول کر اس کے لیے کچن میں گھس جاتی، یہ وہ اور وہ، مگر یہاں مسئلہ ہو گیا۔ وہ کھانے پینے کے معاملے میں بہت نحریلا تھا، جیسے سونگ سونگ کر کھاتا، نمک کم، مرچیں کم، تیل کم۔ وہ پاکستانی مسالے دار کھانے سونگ کر ہی چھینکے مارتا۔ عقیلہ کا جوش ٹھنڈا ہو گیا، وہ ساری زندگی سفارت خانے کی عہدیدار رہی تھیں، کچن سے دلچسپی کم تھی، گزارے لائق پاکستانی کھانے یا کچھ سلاد وغیرہ۔ ادھر اس کا ٹیسٹ ڈیولپ تھا، ذرا سی کمی بیشی کے بغیر سوپ، جوس، سلاد، پزا، سب امپورٹنٹ آئٹمز، اور وہ دونوں اسے کسی بھی قسم کی پریشانی سے نبرد آزمان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سو اخبار میں اشتہار دے کر باقاعدہ اسے ٹیسٹ کروا کے ایک شیف کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔
وہ دونوں اس کے اندر اپنا عکس ڈھونڈتے۔ عقیلہ کو اس کی ناک اپنی ناک سے مشابہ لگتی۔ اس کا قد اور چوڑے شانے دادا جیسے تھے۔ اس کی بے حد گوری گلابی رنگت اور آنکھوں کا بے حد خوبصورت سبز مائل سنہرا رنگ ماں کی طرف سے تھا۔ اس کے دانت باپ دادا کی طرح خوبصورت موتیوں جیسے صاف، چمکدار اور ہموار تھے۔ کلین شیو بھووں کی کمان اور ناک کی نوک اسے شہنشاہی غرور عطا کرتی تھی۔ اس کی خوبصورتی خدا کی یاد دلاتی تھی۔ بدصورتی بھی خدا داد ہوتی ہے۔ اس کے بیڈ روم کو ان دونوں نے اپنی مرضی سے سیٹ کیا تھا۔ کھلا روشن ہوادار سیکنڈ فلور کا ٹیرس والا کمرہ، گلاس وال ٹیرس کو ہوم ڈیکور کے بندے نے سیٹ کیا اور اسے بھی یہاں آ کر یہ سب اچھا لگا۔ اس نے سر ہم کرتے ہوئے بہت ممنون ہوتے ہوئے قدرے جھک کر اظہار کیا۔ اس کا قد ان دونوں سے زیادہ تھا یا پھر ان کے قد اب جھک گئے تھے۔ وہ قدرے ہم ہو کر گفتگو کرتا۔ اس کے ہاتھ بڑے بلے معلوم ہوتے، انگلیوں پر سیاہ بال تراشے ہوئے ناخن، کلائی میں ایک بریسلیٹ تھا۔ کڑی در کڑی انہیں اس کی جوانی کا یہ دور بہت زور دینے پر بھی یاد نہ آتا تھا۔ اب اس کی جوانی کو دیکھ کر نظریں چرا لیتے، کہیں اپنی نظر نہ لگ جائے۔ زندگی اچیومنٹ سے بھرپور تھی، جیت، کامیابی، نشہ، پھر یہ تمغہ، حقدار ہو یا نہ ہو، تمغہ پا کر خوشی اور غرور، امتیازی احساس تو ہوتا ہے۔ خاموش تو خیر تم ہمیشہ سے ہو، کم بولتی ہو، مگر اب تو جیسے تمہیں سانپ سونگھ گیا ہے۔ مارو نے حلیمہ اور عریبہ کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ ہی لیا۔ وہ چونک سی گئی۔ اپنی بپتا کس سے کہتی؟ نہیں ایسا کچھ نہیں، وہ مکر گئی۔ میری جان ایسا ہی ہے، 3 سال کم نہیں ہوتے کسی کو جاننے کے لیے، کیوں دوستو؟ اس نے ہم نوائی کے لیے دونوں کو مخاطب کیا۔ دونوں کے سر اس بات میں ہلے۔ ایسے ویسے کچھ نہیں ہے، وہ مکر گئی۔ چہرے کے آگے کتاب سے پنکھا جلنے لگی، ہونٹ سکیڑے اور ناک چڑھائی۔ اف یہ حسن جہاں سوز اور اس پر یہ عشوہ گرے، مجھے سنبھالو میں مری۔ مارو نے دونوں ہاتھ لہرائے جیسے پانی میں ڈوب رہی ہو۔ او جولی، او مینا، او رانو جمالو، کوئی ہم کو روکو، کوئی تو سنبھالو، کہیں ہم گر نہ پڑیں۔ ماہرو کینٹین کے باہر چبوترے پر پھساکڑا مار کے بیٹھی تھی، حلیمہ کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ اس نے جھک کر دیے۔ عریبہ کی تو خیر ہنسی بے قابو تھی، وہ پاس سے گزرتی لڑکیوں میں سے ایک کے پیروں سے لپٹ گئی۔ گانے کی تان اونچی تھی، مذکورہ لڑکی نے یکدم گھبرا کر اپنے پیر جھٹکے۔ ارے معاف کرو، وہ پتہ نہیں کیا سمجھی تھی، منہ سے بے ساختہ نکلا۔ چبوترے پر ٹین کی چھت تھی۔ لڑکیوں کے کہکوں نے اس کے پیچ ڈھیلے کر دیے۔ حسنل کی بھی ہنسی نکل گئی۔ وہ دل کھول کر ہنسی، ہنستے ہنستے آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ مارو ڈیٹھوں کی طرح زمین پر گھسیٹنے کے بعد اب اپنی یونیفارم جھاڑ رہی تھی۔ تمہاری اس کھلکھلاتی ہنسی کو دیکھنے کے لیے میری جان میں یہ سب کرتی ہوں، پر تم؟ وہ متصف تھی۔ حسنل آنکھیں پونچھنے لگی۔ یار وہ کیا کہتے ہیں وہ شاعر، لڑکیوں کے دکھ کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ ہنس رہی ہیں اور کاجل پھیلتا ہے ساتھ ساتھ۔ یہ تم نے شعر سنا ہے یا؟ حلیمہ نے گویا سر پیٹ لیا۔ نہیں، میں نے شعر کا تیا پانچا کیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ خود ہی لوٹ پوٹ ہو گئی۔ عریبہ نے حسب عادت اس کے سر پر اپنی کتاب دے ماری۔ عریبہ دل کھول کر ہنستی رہی۔ حسنل کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ تھی۔ مارو نے حلیمہ کی ران پر زوردار ہاتھ مارا۔ وہ بلبلا کر سہلانے لگی۔ مارو کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ دیکھ لو، میں کہہ رہی ہوں نا کوئی بات ہے۔ مجھے اپنے سسپینس آف ہارر پر اندھا یقین ہے۔ میں منہ کھولتی ہوں تو یہ محترمہ پسلیاں پکڑ لیتی ہے۔ میرا اتنا بڑا ایکٹ اور ایسی ودوا بڑھیوں جیسی پس مردہ مسکراہٹ، پوری دال کالی ہے۔ میری سنڈریلا، تم بجھی ہوئی ہو۔ اب دوستوں سے پردہ کھولو، کھولو اپنا منہ کھولو۔ وہ اس کی ٹھوڑی تھام کر چمکارنے لگی۔ حسنل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مار کے اسے پڑے کیا۔ کچھ بھی نہیں، تم اور تمہاری کیا سے آرائیاں، میں جا رہی ہوں۔ پوری چنے تیار ہو گئے ہوں گے، لاتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ گئی۔ حسنل اندر لائن میں لگی تھی، وہ ایک بار پھر بجھ گئی تھی۔ سوچیں اور فکریں چہرے پر گمسم سا تاثر بکھیر گئی تھیں۔ وہ کس سے کہتی؟ کوئی تو ہوتا جو جسے بتا سکتی، جو صاحب مشورہ دیتا۔ اچھا مشورہ نہ دے، اسے سن لے، اس کے دل سے پہاڑ جتنا بوجھ کچھ تو سرکے، بس اتنا وہ سانس تو لے لے۔
وہ حلیمہ سے ذکر کرتی تو اس نے فوراً مبارکباد دے دینی تھی۔ اریبہ بھی کم و بیش یہی رد عمل دکھاتی۔ وہ حلیمہ کے سامنے تو کم از کم اپنی شدید ترین ناپسندگی بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے عبد المبین اور عبد المتین کا کچھ بھی پسند نہیں تھا، نہ شکل، نہ قد بد، نہ پیشے، نہ حلیے، نہ چال، نہ ڈھال، شدید ترین ناپسندگی جو نفرت میں بدل رہی تھی۔ وہ اپنے خدشات بتاتی تو حلیمہ اور اریبہ نے بھی نصیحتوں کا توڑ مار باندھ دینا تھا۔ حلیمہ کے لیے عبد المبین اور عبد المتین کے حلیے یا شکل و صورت یا علم یا پیشے کچھ بھی قابل اعتراض نہیں ہونا تھا۔ وہ ان دونوں سے واقف تھی اور ان کے علمی قد سے متاثر بھی۔ دوسرا، اریبہ اپنی بہنوں کے رشتے کے حوالے سے بہت سی تلخ سوچوں سے بہت کم عمری میں واقف ہونے کے بعد اس نے بھی مبارکباد دے دینی تھی۔ اریبہ کی حقیقت پسندی، حلیمہ کی علمیت اور اقتدال، اریبہ کی دور بینی سوچ، حلیمہ کی آگاہی۔ وہ ان دونوں کو کبھی قائل نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ایک بار بھی اس نج پر سوچ لیں۔ اریبہ تو پھر سن لیتی، لیکن وہ حلیمہ کی قطعیت سے باخوبی واقف تھی۔ رہ گئی مارو، اس کی رائے کے لیے حسنل کو کوئی تردد نہ کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی حسنل کے گھر درس قرآن میں آئی تھی۔ اس نے عبد المبین اور عبد المتین کو دیکھا تو چھوٹتے ہی کہہ دیا، یہ جڑواں ہیں۔ یا تمہاری مامی نے بھائیوں کی جوڑی بنانے کے لیے ایک کو چیر کے دو کر دیا ہے۔ ایسی مثال اس وقت حسنل بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئی۔ پر اب حسنل کے لیے مارو کا ہکا بکا چہرہ دیکھنا ناقابل برداشت ہوتا۔ وہ کہتی، تم تو اپسرا ہو، تمہارے لیے تو کوئی بہت خاص ہونا چاہیے، یونانی دیوتا، گھوڑے پر سوار شہزادہ جو بے عیب ہو، جو مکمل ہو، وہ سویٹر بننے والی صلاحیوں کی جوڑی، شیخ چیلی کے ولی عہد۔ تمہارا تو وہ حق ہے کہ تم کو 100 نمبر رچانے کی اجازت ملنی چاہیے۔ ماہرو کے ارشادات سے قطعی نظر اسے وہ سب نہیں چاہیے تھا، پر یہ وہ ہونے نہیں دے گی۔ زیادہ سے زیادہ مرنا پڑے گا تو چلو اس جینے سے مرنا بلا۔ کالج میں غیر نصابی سرگرمیوں کا ہفتہ منایا جا رہا تھا۔ ماہرو سب سے آگے، حلیمہ اس کے پیچھے، پھر اریبہ، ان کا ساتھ دینے کو حسنل، مگر بس وہ ان کی پریکٹس کے دوران بیگ سنبھالتی، انہیں پانی اور چپس سموسے لا کر دیتی۔ حلیمہ اور اریبہ نے ذہنی آزمائش کے مقابلے کی تیاری کی۔ حسنل ڈل تھی، کچھ الجھی، اور گھر سے اجازت کا تو سوال ہی نہیں۔ وہ دوستوں کی خوشی میں خوش، اپنے غموں سے کچھ وقت کے لیے ریلیف ملا۔ ماہرو نے کیٹ واک میں حصہ لیا، اسٹیج ڈرامے کا مرکزی کردار، اسپیشل انعام، کیٹ واک میں فرسٹ پرائز اور تقریری مقابلے میں بھی فرسٹ، مگر اس کا خیال سبحان اللہ، تقریر کا موضوع لڑکیاں سراسر رحمت، ایک سے ایک دلائل، نکتہ پرداری، واہ اسٹیج پر سحر انصاری، گرے 3 پیس سوٹ میں مہرون ٹائی، سلیقے سے بال جمائے، جاذب قریشی سفید کرتا پاجامہ، تھوڑی گردن سے لگی پریشان کھچڑی حال جناب پرنسپل، کوئی MNA اور کوئی سوشل ورکر۔ اس کی تقریر بے حد اچھی لکھی ہوئی تھی، الفاظ کا چناؤ، موضوع پر کمال دسترس، بلا کی خود اعتمادی، اس کا گندمی چہرہ سرخ کے خون چھلکتا ہو۔ اس کی تقریر کے جملے دل و دماغ پر دستک دیتے تھے اور انداز بیان لہو کو گرماتا تھا۔ جناب صدر، آپ ہی کچھ کہیے، آپ انصاف کریں جناب صدر، جناب یہ آپ ہی بتائیے۔ جج صاحبان کے چہرے پر مجرمانہ تاثرات آ رکے، لڑکیوں پر سارے ظلم وہی تو کرتے رہے ہوں گے۔ ماہرو نے تو آج جواب ہی لے کر جانا ہے۔ ٹیچرز کے دل پہلی بار کانپے۔ ماہرو کسی کا گریبان پکڑ کر نہ پوچھنے لگے، بولیے جج صاحب، جواب دیجئے، مگر یوں تو خیر نہ ہوا۔ لیکن میرے وہ 10 سال لوٹا دے جج صاحب۔ روسٹر پر ہاتھ مار مار کے ہتھیلیاں تو پہلے ہی لکڑی کر لیں، آخر میں مائک نوچ کر وہ ہاتھ لہرا کے اسپیکر اور ڈیک زمین بوس ہو گئے، ٹکڑے ادھر ادھر، اور شیر کی بچی نے مجال ہے جو مڑ کر دیکھا ہو، جملہ مکمل، یہ جا وہ جا۔ فرسٹ پرائز دیتے ہوئے جناب صدر نے پرنسپل سے موجمانہ گزارش کی، بچی سے ہر جانا طلب مت کیجیے گا، ہم آپ کے لیے نیا سامان بھیج دیں گے۔ پرنسپل سر جھکا کر سنتی رہیں، اللہ جانے دان پیس رہی تھیں۔ ٹرافی بھی گئی، نقد 500 روپے اور کتابیں اور ڈیک سسٹم۔ کتنے کا ہوگا؟ لڑکیوں نے بعد میں ماہرو کو کندھے پر اٹھانے کی کوشش میں ناکام ہو کر ڈنڈا ڈولی کر کے خوب خوشی کا اظہار کیا۔
خوشی کے رنگ میں بھنگ ملا کہ جب ہفتے کے آخر میں ہونے والے گرینڈ میوزیکل کانسرٹ کے بارے میں شہر میں مختلف آراء گردش کرنے لگیں۔ گرلز کالج میں غیر لڑکے کنجر خانہ مادر علمی ہے کہ سٹیج مولوی صاحبان کا ایک گروہ پرنسپل سے ملاقات کر گیا اور نقص امن کے خدشے کے تحت پرنسپل نے کانسرٹ کے لیے منع کر دیا۔ لڑکیاں مچل گئیں۔ مسئلہ یہ بھی کھڑا ہوا کہ ٹکٹ بک ہو چکے تھے، پیسے واپسی۔ اب کیا ہوگا؟ بڑے دنوں کی ردوگت کے بعد اعلان ہو گیا کانسرٹ ہوگا، پر کالج کے باہر ایک میرج ہال میں ٹکٹ کے کچھ پیسے بڑھا دیے گئے۔ حلیمہ نے جو سکھ کا سانس لیا تھا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ وہ اس بےہودگی کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس کے پاس آزمودہ بہانے تھے۔ اریبہ بھی خوش تھی، اس نے کبھی لائیو کانسرٹ نہیں دیکھا تھا۔ ماہرو نے دیکھ رکھا تھا اور تجربہ بے حد خوشگوار رہا تھا۔ حسنل ڈری جھجکی تھی مگر ایکسائٹڈ بھی۔ حلیمہ کے بہانے درے رہے۔ ماہرو نے نقد انعام سے ان دونوں کے ٹکٹ بھی لیے۔ اپنی بہن اور کزنز کے تو پہلے ہی لے چکی تھی۔ 3 سالہ دوستی کا واسطہ، پکی کٹی کا ڈراؤ، بس زندگی میں پہلی اور آخری بار یار، حسنل نے بھی منت کی۔ پھر ہماری زندگیوں میں ایسے موقع کب آئیں گے؟ ایک یادگار مان جاؤ۔ حسنل کا راستہ بھی حلیمہ کے ہاں سے کھلنا تھا۔ تینوں حلیمہ کے گھوڑے گٹے پکڑے منتیں کرنے لگیں اور ماہرو نے ہار تو سیکھی ہی نہیں تھی۔ حلیمہ راضی ہو گئی۔ گھر والوں کو زیادہ تفصیل سے آگاہ نہ کیا گیا تھا۔ حلیمہ گہرے نیلے جارجٹ کے ہم رنگ بیل سے سجے سوٹ میں، دوپٹہ نماز سٹائل میں لپیٹے، پیروں میں انگوٹھے والی چپل۔ اس نے ماہرو کے لاکھ ٹوکنے پر بھی دوپٹہ ڈھیلا نہ کیا۔ اریبہ عاقل، لائٹ اور ڈارک براؤن کاٹن کے سٹائلش ریڈی میڈ سوٹ میں بال کھلے چھوڑ کر بالکل ہی بدلی لگ رہی تھی۔ ماہرو لائٹ بلو جینز کے ساتھ سفید چھوٹے کرتے، گلے میں سکارف، اس کے پیروں میں کھلے منہ کا کڑا ہوا کھسا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑے سٹائلش طریقے سے پیش کیا تھا۔ حسن الماپ سفید ڈاٹ والے سیاہ جارجٹ کے بڑے فراک، چنٹوں والے بازو اور چوڑی دار پجامے میں ملبوس تھی۔ اس نے ماہرو کی فرمائش اور خود کی خواہش کے تحت لمبے سیدھے شہد رنگ بالوں کو ایک پونی میں کس کر کمر پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ کانوں کے سیاہ موتی دل سے کچھ کم چمکتے تھے۔ اس نے دل کی شدید خواہش اور ماہرو کے اکسانے کے باوجود وی کی طرح طے کیے پلین سیاہ دوپٹے کو چہرے کے گرد لپیٹ لیا تھا، ایک پلو آگے ایک پیچھے۔ وہ معصوم بچوں کی طرح آنکھیں حیرانی سے کھولے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ گلوکار تو نہ جانے کب آتے۔ بڑے سے سٹیج پر میوزک سسٹم سیٹ کیا جا رہا تھا۔ چیک کرتے ہوئے جب دھمک ایک دم اٹھتی تو دل اتھل پتھل ہو جاتا۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ عام سیدھے سیدھے حلیوں والی لڑکیوں کا حال بھی دیکھنے والا تھا۔ اپنے دل کے سارے ارمان آج نکالنے کا موقع تھا شاید۔ آخری معین اختر، علی حیدر، شہزاد رائے، حسن جہانگیر، جنید جمشید اور دیگر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے لیے کچھ کی امیاں بھی آ گئی تھیں۔ حسنل نے میوزک ریڈیو پر چھپ کر یا پھر ماہرو کے واک مین میں سن رکھا تھا۔ لائیو ڈرمنگ اور گٹار وف چھنکنا، اسے اپنی سماعتوں پر، اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا تھا کہ وہ کہاں اور کہاں یہ مقام۔ اللہ اللہ، لڑکیوں کے بے حد شور و غل میں وہ اپنے بونگے اور پہلے تاثرات مٹانے میں کامیاب رہی تھی۔ جلد ہی وہ ان سب میں اس طرح گل مل گئی جیسے ازل سے ہی یہی سب کرتی آئی ہو۔ 90% لڑکیوں کے لیے یہ ان کی زندگی کا پہلا کانسرٹ تھا۔ من پسند فنکاروں کو زندہ سامنے دیکھنے کا ناقابل یقین منظر۔ اف، پہلے ہلکی تالیاں، پھر گلوکاروں کے حکم کے موجب ہاتھ اوپر، پھر بھانگڑا۔ لڑکیاں مست ہو گئیں۔ وہاں تعینات لیڈی پولیس خود علی حیدر سے فرمائش کر کے پشاور سے میری خاطر دنداسا لانا پر بے خود ہو کر جھومنے لگیں۔ حسنل کے لیے یہ دنیا کا پہلا دن تھا۔ اس کے لیے دنیا آج ہی تخلیق ہوئی تھی۔ وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثر سے سب دیکھتی تھی۔ علی حیدر کا پرانی جینز، جنید جمشید کا سانولی سلونی محبوبہ اور پھر گھوڑے رنگ کا زمانہ، شہزاد رائے کا ڈھولنا اور حسن جہانگیر کا ایور گرین ہوا ہوا اے ہوا خوشبو لٹا دے۔ لڑکیاں حال سے بے حال ہو گئیں۔ کولڈ ڈرنک کی خالی بوتلیں اپنے سر کے اوپر ایک دوسرے سے ٹکرا ڈیروں توڑی۔ ہونٹوں کے گرد دائرے کی صورت، دونوں ہاتھ ٹکا کر جب رکی آواز نکلتی تو میوزک دب جاتا۔
حسنل اور حلیمہ بھی ڈری شرمائی جھجکی پانی میں نمک گھل جانے کی طرح مدغم ہو گئیں۔ ان کے لیے تو سب کچھ نیا کسی اور ہی دنیا کا تھا۔ باقیوں نے ٹی وی اخباروں میں ان سب گلوکاروں کو دیکھ ضرور رکھا تھا۔ وہ واقف تھیں تعلیم کتنی ہے، لاہور کا ہے کہ کراچی کا، میریڈ یا ان میریڈ، کتنے البم آ چکے ہیں، کون نمبر 1 ہے، کون نمبر 2 پر۔ ان دونوں کے لیے ہر شے انجان اور نئی تھی۔ لیکن پھر سٹیج پر ایک نیا فنکار آیا۔ اس کی ایک ہی البم آئی تھی اور وہ بھی انڈین میوزک کمپنی کی ریلیز۔ جن لڑکیوں کے ہاں ڈش اینٹینا تھا وہ اس کی صورت سے آشنا تھی۔ بے حد خوشی کا اظہار کیا گیا۔ وہ گٹار بھی بجا لیتا تھا، لیکن اس وقت مائک ہاتھ میں لے کر اچھل رہا تھا۔ گانوں کا میوزک بے حد لبھاتا ہوا اور آواز بہت خوبصورت، پختہ نغمگی سے بھرپور مردانہ آواز، اس کی شاعری چھوٹی بہر اور بہت ہلکی پھلکی قطرے جیسی۔ وہ قطرہ جو سوکھی چٹخنی زمین پر پڑے تو زمین انگڑائی لے کر کیسی سوندھی مہک چھوڑتی ہے۔ لڑکیاں اس گانے پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دائیں بائیں جیسے ڈھول رہی تھیں۔ اس کے تعارف میں بتایا گیا وہ کراچی میں پیدا ہوا، دبئی میں پلا بڑھا، انڈین میوزک اسکول سے کچھ گیان لیا اور پہلا البم وہیں سے ریلیز کیا۔ مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ اب پاکستان آ گیا تھا اور اسے یہیں رہنا تھا۔ گانے کا موڈ بہت لائٹ تھا، اس کی آواز بے حد اچھی تھی، دل پر پڑنے والی دستک کی طرح۔ اس کا رنگ سب سے زیادہ چمکیلا تھا، اس کے دانت بہت خوبصورت تھے۔ وہ گاتے گاتے مسکرایا تو مائک ہونٹوں سے جوڑ جب اس نے گردن پیچھے ڈھلکائی تو اس کی شیو کی نلاہٹ، اس کی آنکھیں اور کماندار بھویں۔ نیا گانا بے حد جوشیلا اور اچھل کود سے بھرپور تھا۔ لڑکیوں کی اچھل کود، پنڈال میں جیسے کوئی جانور گھس آیا تھا۔ تمام فنکار جانے پہچانے اور اعلان شدہ تھے۔ یہ اچانک آ کر محفل لوٹ رہا تھا اور اتنے خوبصورت مرد کو بالکل سامنے دیکھنا ناقابل بیان تھا، اور ایسے مرد کو جو آپ کے تصورات کے عین مطابق ہو۔ 9 عمر لڑکیاں دل پکڑ کر بیٹھی تھیں، حفظ ماں تقدم، پر ایک کے ہاتھ سے دل نکل گیا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ تصورات میں گڑی شبیہہ حقیقت میں تھی، سچ مچ اس کا وجود تھا، یہ ہو بہو وہی تھا، رنگ، جسم، قد، آواز، اس کے ہاتھ، مرد کے خوبصورت ہاتھ، ساری دنیا سے چھپا کر رکھا خیالی پیکر مجسم ہو کر سامنے آ جائے تو اس کا مطلب آپ کی دعائیں مستجاب ہو گئیں۔ تو کیا اللہ نے اسے آپ ہی کے لیے بھیج دیا؟ تصور سے صرف 2 لوگ واقف ہوتے ہیں، ایک بندہ اور ایک اس کا اللہ۔ تو کیا اس اتنے شور اور رش میں حسن المآب حق تک کھڑی تھی، اس کے پیر جیسے برف کی سیل میں جما دیے گئے تھے۔ گانے کا جوش گانے والے اور سننے والوں پر حاوی ہو گیا۔ اس نے ایڑیوں کے بل گھومتے گھومتے یکدم اپنی جیکٹ اتار کر ہوا میں گھمائی۔ لڑکیوں کی آہکار، وہ بے قابو ہو کر ہاتھ اوپر کر رہی تھیں، فقط ایک کے ہاتھ نیچے تھے۔ جیکٹ ہوا میں اڑی اور سب کی کوششوں سے بچتی حسن المآب کے سر پر آن گری۔ پیچھے لڑکیاں جھپٹ لینا چاہتی تھیں، پر مارو نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے اس کے سر کو تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے لڑکیوں کو دھکیل دیا۔ لڑنے رکنے کا ٹائم کہاں تھا، وہ سب پھر اچھلنے لگیں، ایک بہت دل فریب سے عجیب سا احساس جگاتی، ناقابل فہم سا سرور دیتی خوشبو حسن المآب کے نتنوں میں گھس گئی۔ اسے دل فریب سا نشہ محسوس ہوا۔ اس نے اپنے بال ہاتھوں سے سوارے جیکٹ سینے سے لگائی تھی۔ مارو ایک بار پھر تالیاں پیٹ رہی تھی۔ اریبہ اور اس کا انداز فاتحانہ تھا۔ وہ اسٹیج سے بہت دور چوتھی رو میں کھڑی تھیں، مگر موسیٰ کی گہری نگاہ نے ہراساں لڑکی کو ایک نظر دیکھ لیا تھا۔ اس کا ہراساں چہرہ، تحیر سے بڑی آنکھیں۔ وہ گاتا ہوا دوبارہ اسٹیج کے درمیان چلا گیا، مگر حسن المآب کی نگاہیں موسیٰ کی نگاہوں سے 4 ہو چکی تھیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔